खुदा बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। कलाम की संगत में रेवरेंड फादर डॉक्टर स्टीफन सदीक की जानिब से आप सबको सलाम। आए मेरे अजीज़ों, खुदावंद के ज़िंदा और पाक कलाम में से आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी की किताब, उसका नाम बाप और उसकी पहली आयत से 7वीं आयत और फिर 10वीं आयत और फिर 10वें बाब की 18 से 22 आयत तक में से हम खुदा का कलाम सुनते हैं। फिर उसने बुलंद आवाज़ से मेरे कानों में पुकार कर कहा कि शहर के मुंतज़मों को नज़दीक बुला और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार हो, और देख ऊपर के उस फाटक की राह से जिसका रुख शमाल की तरफ है 6 मर्द चले आए, और हर एक के हाथ में हलाकत का हथियार था, और उनके दरमियान एक आदमी कतान का लिबास पहने था और कातब की दवात उसकी कमर पर थी। सो वो अंदर आए और पीतल के मज़बा के पास खड़े हुए, और इसराइल के खुदा का जलाल उन करूबियों पर से जिन पर वो था उठकर घर के आस्ताना पर गया, और उसने उस मर्द को जो कतान का लिबास पहने था और जिसकी कमर पर कातब की दवात थी पुकारा, और खुदावंद ने उससे कहा कि शहर के दरमियान से, हाँ, यरूशलेम के बीच से गुजर और उन आदमियों के माथे पर निशान कर जो उन सब मकरूह कामों पर जो उसके दरमियान किए जाते हैं आहें मारते और नोहा करते हैं। और उसने दूसरों से मेरे सुनते हुए कहा कि उसके पीछे शहर में से गुजरो और मारो, तुम्हारी आंखें दरगुजर ना करें और तुम शफकत ना करो। बुजुर्गों और नौजवानों और कमारियों और बच्चों और औरतों को मार डालो कि फना हो जाए, लेकिन जिस पर निशान है उसके नज़दीक ना जाओ, और मेरे मकदस से शुरू करो। तब उन्होंने उन बुजुर्गों से शुरू किया जो हैकल के सामने थे, और उसने उनसे कहा कि हैकल को नापाक कर दो और सेहनों को मकतूलों से भर दो, चलो बाहर निकलो। तो वो निकल कर शहर में कत्ल करने लगे। बस मेरी आंखें भी दरगुजर ना करेंगी और मैं शफकत ना करूंगा, बल्कि उनकी रवश की सजा उनके सर पर लाऊंगा। और खुदावंद का जलाल हैकल के आस्ताना पर से उठा और करूबियों के ऊपर जा ठहरा। तब करूबियों ने अपने पंख ऊंचे किए और मेरी आंखों के सामने जमीन से ऊपर को चढ़े, और उनके निकलते वक्त चक्कर उनके साथ थे, और वो खुदावंद के घर के मशरकी फाटक के मदखल के पास ठहरे, और इसराइल के खुदा का जलाल उन पर ऊपर की तरफ था। ये वो हस्तियां थीं जो मैंने इसराइल के खुदा के नीचे नहरे कबार पर देखी थी, और मुझे मालूम हो गया कि ये करूबी हैं। हर एक के 4 चेहरे थे और हर एक के 4 पंख थे, और उनके पंखों से के नीचे इंसान के से हाथ थे, और उनके चेहरों की शबाहत के बारे में ये वही चेहरे थे जो मैंने नहर कबार पर देखे थे, और वो खुद हर एक सीधा आगे को चलता था। खुदा का कलाम पढ़कर सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस मत्ती रसूल के मुताबिक उसका 18 बाब और उसकी 15वीं आयत से 20वीं आयत तक हम सुनेंगे। बस अगर तेरा भाई गुनाह करे तो जा और उसे अलहदगी में समझा। अगर वो तेरी सुने
تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر وہ نہ سنے تو 1 یا 2 شخص اپنے ساتھ لے، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اسے مشرک اور محصل کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ پھر میں تم سے کہتا ہوں، اگر تم میں سے 2 شخص زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ سے جو آسمان پر ہے حاصل کریں گے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ یہاں تک آج کی انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ میرے عزیزو، آج ہم نے بائبل مقدس میں سے 2 تلاوتیں سنی ہیں۔ حزقیل کی کتاب میں سے ہم نے 9ویں باب کی پہلی سے 7ویں آیت، پھر 10ویں باب کی 18 سے 22 آیت سنی۔ 9ویں باب میں شمال کی طرف سے جدھر سے بابلیوں نے آنا تھا 6 جلاد آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جلاد گزشتہ باب میں مذکور بت پرستوں کو ہلاک کرتے ہیں۔ کتانی لباس میں ملبس آدمی فضل کی علامت ہے۔ جلال کا بادل، یہ بادل خدا کی حضوری کی علامت ہے۔ لوگوں کی بت پرستی سے رنجیدہ ہو کر پاک ترین مقام سے نکل کر ہیکل کے آستانے پر آ جاتا ہے، اور صحن اس کے نور سے معمور ہو جاتا ہے۔ کچھ یہودی ایماندار اور وفادار تھے اور بت پرستی کی مخالفت کرتے تھے۔ ان کی پیشانی پر نشان کر دیے گئے تاکہ قتل نہ کیے جائیں۔ یہ آیت ہمیں چیلنج کرتی ہے، اگر بعض لوگ خداوند کی پیروی نہ کریں تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم ان کے ساتھ مل جائیں؟ کیا ہم ان سے متاثر ہو جائیں؟ کیا ہم ان کو راست ٹھہراتے ہیں؟ کیا ہم غیر جانبدار رہتے ہیں؟ یہ ایماندار اور وفادار مرد اور عورتیں آہیں مارتے اور روتے تھے۔ یہ رد عمل ظاہر کرتا ہے کہ ان کے دل میں کیا تھا، اور وہ خدا کے عطاب اور عذاب سے بچ گئے۔ نشان جو ماتھے پر لگایا گیا عبرانی حروف تہجی کا آخری حرف تھا۔ ربیوں کے مطابق اس کا مطلب کاملیت ہے۔ فینبرگ توجہ دلاتا ہے کہ اس بیان اور مکاشفہ 7 باب 1 سے 3 آیت میں زبردست مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس نے آنے والے زمانے کے ساتھ جو مشابہت بتائی ہے بہت مسحور کن ہے۔ مسیحی مفسرین اس میں صلیب کے نشان کا نبوتی اشارہ دیکھتے ہیں۔ عبرانی کے نہایت قدیم طرز تحریر میں آخری حرف تاؤ کی شکل صلیب جیسی تھی۔ بے شک حزقیال نبی مسیحی علامت کا خیال بھی نہیں کر سکتا تھا، اور نہ کتاب کا یہ حصہ براہ راست مسیح کی صلیب کی پیش گوئی ہے، تاہم قابل ذکر اور قابل توجہ اتفاق ضرور ہے۔ اس کے بعد جلاوطنوں نے بت پرستوں کو قتل کرنا شروع کیا۔ انہوں نے بزرگوں سے قتل کرنا شروع کیا۔ خدا کہتا ہے جن پر نشان ہے ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ۔ ہمیں معلوم نہیں کہ وہ نشان کے بارے میں جانتے تھے یا نہیں، لیکن کلام کی بنیاد پر آج ایماندار یقین کر سکتے ہیں کہ وہ قہر و غضب اور سزا سے محفوظ ہیں۔
اس یقین کا نہ ہونا کیسی خوفناک بات ہے۔ آگے ہم 10ویں باب کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں 10ویں باب کی 18ویں آیت سے 20ویں آیت۔ اس کے بعد جلال کا بادل ہٹ کر خداوند کے گھر کے مشرقی پھاٹک کے آستانے پر آ گیا۔ یہاں حزقیل زور دے کر کہتا ہے کہ یہ کروبی وہی جاندار تھے جو اس نے نہر کبار کے کنارے دیکھے تھے اور جن کا ذکر پہلے باب میں آیا ہے۔ اس رویا سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں خدا کی ہیبت ناک قدرت، حکمت اور شان و شوکت کا احساس ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ میرے عزیزو، آج کی انجیل مقدس کلیسیا کے ممبران کے درمیان اختلاف طے کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ معافی دینے کی کوئی حد نہیں۔ یہاں واضح اور تفصیلی ہدایات دی گئی ہیں کہ جب ایک ایماندار دوسرے کے ساتھ برا سلوک کرے تو جس سے برا سلوک کیا گیا ہے اس پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اول دونوں مل کر علیحدگی میں معاملہ صاف کر لے۔ اگر قصوروار فریق اپنا قصور مان لے تو میل ملاپ ہو جائے گا۔ مشکل یہ ہے کہ ہم ایسا کرتے نہیں، اس کی بجائے ہم دوسروں کے سامنے اس کا چرچا کرتے ہیں۔ یہ معاملہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتا ہے اور جھگڑا بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ پہلا قدم یہ ہے کہ تو جا اور خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا، یعنی اسے علیحدگی میں پہلے سمجھا۔ اگر قصوروار بھائی نہ سنے تو جس پر زیادتی ہوئی ہے وہ ایک دو آدمیوں کو ساتھ لے جا کر بحالی کی کوشش کرے تاکہ معاملہ حل ہو جائے۔ اس سے اس کی بڑھتی ہوئی ہٹ درمی کی سنگینی ظاہر ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں ایک گواہ بھی ہوگا جس کا تقاضا پاک کلام بھی کرتا ہے کہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ ملاحظہ فرمائے تثنیہ شرح 19 باب 15 آیت۔ کلیسیاؤں میں اکثر اس سادہ سے اصول کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس طرح جتنی مشکلات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ اس معاملے میں تو دنیاوی عدالتیں زیادہ راستی سے عمل کرتی ہیں، جبکہ مسیحی کلیسیائیں اور جماعتیں پیچھے رہ گئی ہیں۔ اگر قصوروار بھائی اب بھی انکار کرے اور معافی نہ مانگے تو معاملہ مقامی کلیسیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ معاملہ سننے کی ذمہ داری دیوانی عدالت پر نہیں بلکہ مقامی کلیسیا پر عائد ہوتی ہے۔ ایمانداروں کو دوسرے ایماندار کے خلاف مقدمہ عدالت میں لے جانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں پالوس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت۔ اگر مدعا علیہ کلیسیا کے سامنے بھی اپنے قصور اور زیادتی کو ماننے سے انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور محصول لینے والے کے برابر سمجھا جائے۔ مطلب صاف ظاہر ہے کہ اسے کلیسیا کے دائرے سے خارج مانا جائے۔ وہ حقیقی ایماندار ہی کیوں نہ ہو مگر وہ ایسی زندگی بسر نہیں کر رہا، چنانچہ اس سے سلوک بھی ویسا ہی کیا جائے۔ اگرچہ وہ عالمگیر کلیسیا میں شامل ہے مگر مقامی کلیسیا کی مراحات سے خارج ہوگا۔ ایسی تادیب ایک نہایت سنجیدہ بات ہے۔ اس طرح ایماندار کو
عارضی طور پر شیطان کی قوت کے حوالے کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ ملاحظہ فرمائیں پولس رسول کا کرنتھیوں کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی 5ویں آیت۔ ساری کارروائی کا مقصد یہ ہے کہ وہ عقل کے ناخن لے اور اپنے گناہ کا اقرار کرے جب تک اس مرحلے تک نہ پہنچے دوسرے ایماندار اس کے ساتھ شائستگی اور اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، لیکن اپنے رویہ سے یہ بھی ظاہر کرتے رہیں کہ ہم تیرے گناہ سے چشم پوشی نہیں کر رہے اور تیرے ساتھ ہم ایمان کی حیثیت سے میل ملاپ نہیں رکھ سکتے۔ اور جب وہ سچے دل سے توبہ کرے تو جماعت کو اسے قبول کرنے میں کوئی تعمل نہیں ہونا چاہیے۔ اس آیت کا گزشتہ باتوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے، 18ویں باب کی 18ویں آیت کا۔ جب ایک جماعت کلام کے حکم کے مطابق اور دعا کے ساتھ کسی شخص پر تادیبی کارروائی باندھتی ہے، یعنی اسے پابند بناتی ہے، تو آسمان پر اس کا احترام کیا جاتا ہے۔ جب ایسا شخص اپنے گناہ کا اقرار کرتا اور توبہ کرتا ہے اور جماعت اسے رفاقت میں بحال کرتی ہے اور پابندی کو کھول دیتی ہے، تو خدا بھی اس کارروائی کی منظوری دیتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں یوحنا کی انجیل 20 باب 23 آیت۔ 18ویں باب کی 19 آیت سوال پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ باندھنے اور کھولنے کے لیے جماعت کتنی بڑی ہونی چاہیے؟ جماعت یہ ہے کہ صرف 2 ایماندار بھی ایسے معاملات کو دعا میں خدا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ ان کو یقین ہونا چاہیے کہ خدا سنتا ہے۔ آیت 19 خدا کے دعاؤں کا جواب دینے کا عام وعدہ بھی ہے، لیکن موجودہ سیاق و سباق میں اس کا تعلق اس دعا کے ساتھ ہے جو کلیسیا انضابطی اور تادیبی کارروائی کے سلسلے میں کرتی ہے۔ اس کا مطلب دعا کے بارے میں دیگر ساری تعلیم کی روشنی ہی میں سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ضرور ہے کہ ہماری دعائیں خدا کی مرضی کے موافق ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں یوحنا کا پہلا خط 5 باب 14ویں آیت سے 15ویں آیت۔ دوسرا حوالہ ایمان کے ساتھ ہوں، یعقوب کا خط اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے 8ویں آیت۔ سچے دل کے ساتھ ہوں ہماری دعائیں۔ ملاحظہ فرمائیں عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط 10 باب اور 22 آیت۔ 18ویں باب کی 20ویں آیت کی تفسیر بھی سیاق و سباق کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نئے عہد نامہ کی سادہ ترین کلیسیا کی تشکیل یا بناوٹ کی طرف اشارہ نہیں کرتی، نہ عام دعا یا اجلاس کی بات کرتی ہے، بلکہ ایسی کارروائی کی طرف جس میں کلیسیا 2 ایسے مسیحوں میں میل ملاپ کروا رہی ہے جن میں گناہ کے باعث جدائی ہو گئی ہے۔ اس کا بجا طور پر اطلاق ایمانداروں کے ان تمام اجلاسوں پر ہو سکتا ہے جہاں مسیح کو مرکزیت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک خاص قسم کا اجلاس پیش نظر ہے۔ میرے نام پر اکٹھے ہونے کا مطلب ہے اس کے اختیار میں اکٹھے ہونا، اس کے کلام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور اس کی ذات اور اختیار کو تسلیم کرتے ہوئے اکٹھے ہونا۔ کوئی گروہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف ہم ہی اس کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ اگر ایسا ہو تو اس کی حضوری اس زمین پر اس کے بدن کے ایک چھوٹے سے حصے تک محدود ہو کر رہ جائے گی۔ جہاں بھی 2 یا 3 اس کو خداوند اور نجات دہندہ تسلیم کرتے ہوئے اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں ہی وہ ان کے بیچ میں ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی ان دونوں تلاوتوں کا لب لباب کچھ اس طرح ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے خطا کار کے حوالے سے جانا چاہے۔ خداوند یسوع مسلسل ہمیں تبدیلی کے لیے بلاتا ہے تاکہ ہم جان اور دل سے خدا کے ساتھ اپنا رشتہ بنائے رکھیں۔ بائبل مقدس میں خدا ہمیشہ لوگوں کو مصالحت اور ملاپ کے لیے بلاتا ہے۔ کتنی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کو معاف کرتا ہے،
خدا گناہ کی وجہ سے ان کو سزا دیتا ہے، وہ پھر گناہ کرتے ہیں، خدا پھر ان کو معاف کرتا ہے۔ خدا اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہے، یا تو وہ اس کی پیروی کریں یا پھر تباہی کے لیے تیار رہیں۔ صرف وہی بچائے جائیں گے جو اپنے گناہوں کو ترک کریں گے۔ خدا کا رحم ہمیشہ ان لوگوں کے لیے موجود ہے جو خدا کی راہوں پر چلتے ہیں اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں۔ انجیل مقدس بھی مصالحت اور ملاپ کا پیغام لیے ہوئے ہے۔ یسوع اس بات میں بہت واضح ہے کہ ہر مسیحی کو دوسروں کی مدد کرنی ہے۔ یہ سچ ہے کہ جب ہم اپنے اندر رحم کرنے اور معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں تو زندگی سے بے شمار مشکلات ختم ہو جاتی ہیں۔ یسوع چاہتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں خدا کے رحم کو محسوس کریں۔ آئیں ہم اپنے تمام گناہوں کے بوجھ خدا کے رحم کی آغوش میں ڈال دیں، کیونکہ حقیقی تبدیلی ہماری زندگی میں اسی وقت آتی ہے جب ہم خدا کے رحم کو اپنی زندگی میں کام کرنے دیتے ہیں۔ اے خداوند، ہمیں بھی رحم دل بنا جس طرح تو ہم پر رحم فرماتا ہے۔ آمین۔ آئے ہم وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرضداروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے۔ آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ آئے مقدسہ مریم، خداوند کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ، بیٹا، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ ہوتی رہے۔ میرے عزیزو، عبادت ہو چکی، صلاح اور سلامتی میں رہیں اور خداوند کی خوشخبری دوسروں تک پھیلائیں۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔